अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। इसके मुसन्निफ़ हैं चमन अली गौरी MA। अगर आप किसी शख्स से कोई चीज़ मुस्तार लें और चंद दिन बाद वो शख्स अपनी चीज़ वापस तलब करे, तो आप उस शख्स को मौजूद और ज़िंदा हकीकत तस्लीम करके और उसे उस चीज़ का हकीकी मालिक तसव्वुर करके उसकी चीज़ बसद शुक्रिया वापस करते। और अगर वो शख्स मज़ीद कुछ अरसे के लिए वो चीज़ मुस्तार दे दे, तो आप शुक्रगुजारी में उसके आगे बिछे जाते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा मोहसिन और हमदर्द समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ यानी ज़िंदगी इस कदर तवील अरसे के लिए मुस्तार दे रखी है। इसके लिए आप ना तो उसे मौजूद समझते हैं, ना ज़िंदा हकीकत, और ना उसे अपनी ज़िंदगी का हकीकी मालिक करार देते हैं। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा यह है कि जब वो अपनी अमानत यानी ज़िंदगी वापस लेना चाहता है, तो आप, आपके वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपकी ज़िंदगी की भीख मांगते, खुदा से ये कीमती चीज़ चंद दिन के लिए मज़ीद मुस्तार लेने की ज़िद करते। लेकिन जब वो रहीमो करीम तरस खाकर ज़िंदगी फिर मुस्तार देता है और आपकी उम्र में चंद साल की तोसी मंजूर फरमाता है, तो आप ना उसके शुक्रगुजार होते हैं, ना आपके लवाहिकीन, ना उसे ज़िंदा हकीकत समझा जाता है, ना ज़िंदगी का हकीकी मालिक। ज़िंदा बच जाने की कामयाबी का सहरा या तो आपकी अक्लो हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त के सर जाता है, या किसी मामूली डॉक्टर, हकीम, पीर फ़कीर के सर। मैंने अपनी ज़िंदगी के ये गहरे राज आज तक अपनी औलाद और दोस्तों पर भी खुलकर ज़ाहिर नहीं किए, और सिवाय इसके कि कभी कभार संजीदा महफिल में किसी और सिलसिले में कोई एक आध वाक़या सुना दिया, आज तक इनका इजहार सिर्फ इस ख्याल से नहीं किया कि आज की मादी दुनिया में ये रूहानी मौजज़े सुनने का ना शऊर है ना हौसला। फिर क्यों मुबालगा आमेज़ी और झूठ के इल्ज़ामात बिला वजह अपने सर लिए जाएं। लेकिन 40 साल तक ऐसे मुसलसल हैरत अंगेज़ वाक़यात कोई शख्स कब तक पोशीदा रखे। मैं आज दुनिया की ये अजीब तरीन हकीकतें सिर्फ़ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप इन पर गौर करें और ये तहकीक करने की कोशिश करें कि क्या ये महज इत्तेफ़ाक़ात ज़माना है या वाक़ई मौजज़ात बारी ताला है। क्या वाक़ई खुदा मौजूद है? क्या वाक़ई वो ज़िंदगी का हकीकी मालिक है? क्या वाक़ई वो ज़िंदगी के ख़त्म होने पर वही ज़िंदगी मज़ीद अरसे के लिए मुस्तार दे देता है? अब आता है पहला वाक़या। ठीक 10 साल की उम्र में मैं फ़ौत हो गया। ये वाक़या इस तरह हुआ, मैं अपनी ज़मीनों पर गया, मज़ारीन कुएं के ज़रिए आबपाशी कर रहे थे और मैं उनके गाने सुनकर खुश हो रहा था। अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। लोहे का 1.5 मन वज़नी जर्स यानी डोल रस्सी टूटने से कुएं की तह में जा बैठा। कुएं में 12-15 हाथ पानी खड़ा था। मज़ारीन के चेहरे लटकते देखकर मुझ नन्ही जान का खून खोल गया। कपड़े उतार दिए, लंगोट कसा और कुएं में कूद गया। रस्सी मांगी और खोता लगाकर डोल को उठाकर लाना चाहा तो डोल ना उठ सका। रस्सी का सिरा पकड़कर खोता लगाया और डोल के हैंडल में बांधने लगा। सांस टूटता तो बाहर निकल आता, फिर खोता लगाकर गिरा लगाता। आखिर गिरा बांधने में कामयाब हो गया। कामयाबी पर रस्सी हिलाई और जब डोल कुएं के पानी से बुलंद होकर ऊपर जाने लगा तो खुशी खुशी तैरने का लुत्फ उठाने लगा। अचानक शोर हुआ, बचो बचो। ऊपर देखा तो 1.5 मन वज़नी डोल रस्सी से खुलकर इंतहाई तेज़ी से ऐन सर पर आ रहा था। उसने सारे कुएं को ढांपा हुआ था। मैं अचानक उछलकर उल्टा हुआ और ज़ोर से नीचे गोता लगाया। दिल से निकला, परवरदिगार बचा ले।
ڈول دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں توڑتا ہوا اس زور سے جسم پر لگا کہ سر پانی کے نیچے پوری زور سے دیوار سے ٹکرایا اور پھٹ گیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا۔ پھر مجھے اپنی زندگی کی پہلی انتہائی میٹھی، انتہائی گہری، انتہائی پرسکون اور سخت تاریک نیند آئی، اور ساتھ ہی ناک اور منہ سے سانس کے ساتھ پانی جاتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر مکمل آرام، چین اور سکون آ گیا۔ کس قدر آرام دہ موت تھی، کوئی دکھ محسوس نہ ہوا۔ اور پھر جب احکام خداوندی سے آنکھ کھلی تو کنویں کے بجائے ہسپتال میں تھا۔ 4 دن کے بعد یا تو روح واپس آ گئی تھی یا جسم سے نکلنے کا حکم پا کر وہیں رہ گئی تھی، لیکن ہوا وہی جو اللہ کی مرضی تھی۔ جن لوگوں نے بچایا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے جان بچا لی۔ والدین نے بھی چند دن ذکر کیا کہ خدا نے زندگی واپس دے دی ہے، اور مجھے بھی کچھ عرصے میں ہی اللہ بچا لے کا فکرہ بھول گیا، اور پھر میں وہی انسان تھا اور دنیا داری اور مستعار زندگی کا اصل مالک۔ میری عمر میں صرف 5 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ 6 سال جب میں نے 10ویں جماعت پاس کر کے 11ویں جماعت میں داخلہ لیا تو غالباً موسم گرما کی چھٹیوں میں ایک دشمن نے مجھے اپنے راستے کا پتھر سمجھ کر راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 40-45 سال کے اس پرانے گھاگ نے پہلے ہمدردی کے جذبے کو مشتعل کر کے رحم و کرم کی بھیک کے نام پر امداد مانگی، پھر آہستہ آہستہ نوعمری کا فائدہ اٹھا کر دوستی کا رشتہ گانٹھا، پھر نوعمری کے نفسیاتی اور جذباتی تقاضوں کا فائدہ اٹھا کر معمر رہبر کے طور پر رازداری کا گہرا رشتہ قائم کیا، اور جب بھرپور اعتماد نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو انتہائی چالاکی سے پیٹ بھر کر دعوت کھلائی، اور کھانے میں اس قدر طاقتور اور کثیر مقدار میں زہر ملا دیا کہ ڈاکٹروں کے اندازے کے مطابق اتنا زہر 10 آدمیوں کو 5 منٹ میں بڑی آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ قاتل نے اس وقت تک مقتول کو روکے رکھا جب تک موت کا مکمل قبضہ نہ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی لاش محفوظ مقام پر اس طرح محفوظ کر گیا کہ کوئی سانس باقی رہ گیا ہو تو ختم ہو جائے۔ لیکن زندگی دینے والا زندگی لینے والے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ قاتل نے اپنے انتہائی گہرے جس پہلے دوست سے اپنی اس کامیابی کا ذکر کیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت، شرافت اور اخوت اسلامی کا بے پناہ سمندر موجزن کر دیا۔ اس کے دل سے نکلا، یا الہی اسے بچا لے۔ وہ زندگی کی بھیک مانگتا بے تحاشا بھاگا، اور اس کے پیچھے سارے شہر کے لوگ اور ڈاکٹر دوڑ پڑے۔ ہزاروں ہاتھوں نے خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اور 1 ماہ کی جد و جہد کے بعد زندگی رحمت ایزدی نے پھر مستعار دے دی، مگر اس بار زندگی کی قدر و قیمت واضح کرنے کے لیے ملک الموت کو مستقل طور سے پیچھے لگا دیا۔ اس پرخطر ہنگامہ خیز درمیانی دور کی میعاد بھی صرف 5 سال رکھی۔ خاکسار تحریک کے خون وادہ جانباز کے طور پر ہم 2 نوعمر MA کے طلبہ ایک خفیہ مشن میں ایک انگریز گورنر کی خابگاہ میں پکڑے گئے۔ تیز فہم انگریز نے 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا: اس خطرناک مہم کے نتیجے میں خفیہ طور پر کتے کی موت مرنے کی سزا کہ لاش تک ورثاء کے حوالے نہ کی جا سکے گی، یا اس حیرت انگیز کارنامے پر دوستی کی پیشکش کے ساتھ ایک بھاری رقم کا انعام مع برٹش سیکرٹ سروس کی تربیت کی سہولت اور مستقل ملازمت۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا داروں نے دوسری پیشکش بصد شکریہ قبول کر لی، لیکن زندگی ایک مسلسل عذاب بن گئی۔ افریقہ پہنچے تو وہاں نازی قابض ہو گئے، بڑی مشکل سے جان بچا کر مشرق وسطیٰ پہنچے تو وہاں کے مختلف ممالک کے بے شمار پرانے کہنا مشق ایجنٹوں سے خوف کھا کر افشائے راز کے خوف سے مشرق بعید جانے کی گزارش کی، اور جب ادھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو برما کا وہ حصہ مانڈلے جہاں ہم تھے جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ چاروں طرف موت کا مسلسل رقص تھا، رنگ برنگی موت، نت نئے فیشن کی موت۔
انتہائی پر لطف موت۔ انسانی جان دنیا کی سب سے ارزاں چیز تھی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کتے بلی کی طرح لقمہ اجل بنتے دیکھے۔ ہر روز ملک الموت کو جل دینا پڑتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غالباً 5 سال کی توسیع عمر میں لکھ دی تھی، جو اس دور میں لاکھوں میں سے چند بچ نکلنے والوں میں میرا نام بھی شامل رہ سکا، ورنہ اس دور میں زندگی کا بھروسہ کسی لمحے نہیں تھا۔ یہ بھی یقینی طور پر ایک معجزہ تھا۔ جنگ اختتام پر تھی۔ میں ایئر فورس میں کمیشن لے کر کینیڈین ایئر فورس کے ایک اسکواڈرن کے ساتھ اپنے ماتحت 1500 باقاعدہ فوجی اور 1500 بے قاعدہ سول عملے کے ساتھ علاقہ گجرات کی ریاست بڑودہ میں مقیم تھا۔ اس کے جنوب میں سمندر کے کنارے 20-22 میل پر ایک پہاڑی تھی جسے شیوا جی ہل کہا جاتا تھا۔ شیوا جی مسلمانوں کے جانی دشمن ایک مرہٹا سردار تھا۔ اس نے یہاں ایک زبردست قلعہ بنایا تھا۔ پہاڑی پر پرانا قصبہ بھی آباد تھا اور بہت عالی شان اونچے اونچے مندر بھی تھے۔ پہلی چڑھائی پر پانی تلاؤ تھا جہاں پینے کا پانی تھا۔ یہ ایک قدرتی چشمے کا بہت بڑا تالاب تھا۔ پانی بہت ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ سارا قصبہ اسی تالاب سے پانی پیتا تھا۔ دوسری چڑھائی پر تیل تلاؤ تھا۔ یہ گندک ملے خاصے گرم پانی کا بہت بڑا تالاب تھا۔ مریض آ کر نہاتے، صحت یاب ہو کر جاتے۔ لوگ تالاب کو مقدس سمجھ کر گناہ دھوتے۔ مقدس پانی بوتلوں میں تبرک کے طور پر لے جاتے۔ یہاں ہر روز میلہ لگا رہتا۔ تیسری چڑھائی پر دودھ تلاؤ تھا۔ سطح سمندر سے بہت بلند ایک لمبا چوڑا تالاب پہاڑ کی چوٹی پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف سفید سنگ مرمر کی اونچی اونچی چٹانیں کھڑی تھیں جن پر قد آدم بندروں اور لنگوروں کا قبضہ تھا۔ پانی دودھ کی طرح سفید تھا اور دودھ کا سمندر سامنے موجیں مار رہا تھا۔ اس قدر ٹھنڈا پانی تھا کہ ہاتھ سے چھوا تک نہیں جا سکتا تھا، لیکن چونے اور سنگ مرمر کی آمیزش کی وجہ سے پینے کے قابل نہ تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت سیرگاہ تھی اور دور دور سے لوگ یہاں پکنک منانے آتے تھے۔ ہم بھی 2 گروپ بنا کر یہاں گئے، 200 ہندوستانی میری سربراہی میں اور 200 کینیڈین مسٹر مونگو کی سربراہی میں۔ ہم اپنے فوجی ٹرکوں میں سامان پہاڑی کے دامن میں باورچیوں کو تمام ہدایات دے کر 2 گروپوں میں پہاڑی کی سیر کو چلے۔ میرے ساتھ میرے ہندوستانی لڑکے تھے اور مسٹر مونگو کے پیچھے اس کے لڑکے۔ اچانک لڑکوں میں جوانی کے جوش میں پہلے پہاڑ پر چڑھنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مسٹر مونگو نے بھی میرے ساتھ ضد شروع کر دی اور کود کود کر اور بھاگ بھاگ کر آگے نکلنے لگا۔ مجھے بھی جوش آ گیا اور میں مسٹر مونگو کو پیچھے چھوڑنے لگا۔ اس طرح جب پانی تلاؤ پر پہنچے تو ہمارا گروپ جیت گیا اور ہم نے نعرے لگا لگا کر گوروں کو خوب شرمندہ کیا۔ مسٹر مونگو اور اس کی پارٹی نے دوسری چڑھائی 1 2 3 کے سگنل سے شروع کرائی اور کینیڈا والوں نے ہمیں ہرا دیا۔ ہندوستانی لڑکوں کو جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا اب تیسری چڑھائی پر فائنل میچ ہو جائے۔ چنانچہ قدرے آرام کرنے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد تیسری چڑھائی ہنستے کھیلتے شروع ہوئی تو ہندوستانیوں نے گوروں کو ہرا دیا۔ لڑکوں نے خوب نعرے لگائے۔ چالاک گوروں نے فوراً پینترا بدلا اور مسٹر مونگو نے کہا کہ مسٹر غوری اس 150 فٹ اونچی چٹان سے میرے ساتھ تالاب میں چھلانگ لگائیں۔ لڑکوں نے مجھے سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ ضرور چیلنج قبول کر لیں، لیکن میرا حال یہ تھا کہ آدھے دن سے چڑھائی چڑھ چڑھ کر ٹانگیں لرز رہی تھیں، جسم پسینے میں شرابور تھا، سانس اکھڑ رہا تھا، جسم میں جان نہ تھی۔ مسٹر مونگو لنگوٹ کسے پہاڑ پر ڈٹا کھڑا تھا اور اس کے لڑکے شور مچا مچا کر ہمارا مذاق اڑا رہے تھے۔ تیرنا اور اونچے مقام سے چھلانگ لگانا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی رہی ہے۔ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی باولی کے گرد مزار شریف کے برج اور مسجد کے گنبدوں کے کلس باولی کے پانی کی سطح سے کم از کم 200 پونے 200 فٹ بلند ہے۔ ہم 6 سگے جوان بھائی، جن میں سب سے چھوٹا اور کمزور میں ہی تھا،
جب سب سے اونچے گنبد کے کلس کے قریب قطار باندھ کر کھڑے ہوتے تو ہمیں تو کجا باولی بھی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ بہت گہرے نشیب میں دیواروں کی اوٹ میں تھی۔ لیکن جب ہم پوزیشن لے کر اندازے سے ایک کے بعد دوسرا دھڑا دھڑ اس میں کودتے تو ہزار ہا تماشائی تالیاں بجا کر اور شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں عورتیں کودنے والے نوجوانوں کے کرتب دیکھنے جاتی تھی۔ بعض لوگ تو ہمیں بازیگر سمجھ کر پیسے تک دینے آتے، کیونکہ ہم 6 کے 6 بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اکٹھے چھلانگ لگاتے تو معلوم ہوتا کہ مرغابیوں کا پرہ پانی پر اتر رہا ہے۔ میرے لیے چھلانگ لگا کر تیر کر وہاں جانا کوئی خاص مہم نہ تھی، اس لیے میں اسے اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں کی ناواقفیت کی وجہ سے مجھے غالباً بزدل سمجھا جا رہا تھا۔ سو میں تیار ہو کر مسٹر مونگو کے شانہ بشانہ آ کھڑا ہوا۔ ہم نے اکٹھے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بڑی کامیابی سے الگ الگ پانی تک آئے، لیکن پانی میں جگہ جگہ سنگ مرمر کی سخت نوکیلی چٹانیں چھپی تھیں، جس کا ہمیں خیال تک نہ آیا کیونکہ پانی بہت گہرا تھا۔ پانی میں پڑتے ہی پہلے تو میرا گرم گرم جسم اس طرح منجمد ہو گیا کہ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور ہلائے نہ ہلتے تھے۔ دوسرے میرا دایاں گھٹنا ایک چٹان کے تیز کنارے سے اس طرح ٹکرایا کہ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے سے تو بچ گئی، لیکن کھال اور گوشت کٹ کر چپنی کی ہڈی الٹ گئی۔ میں ایک بے جان پتھر کی طرح تہہ میں جا بیٹھا اور بائیں پسلی کے بل کنکریوں پر جا ٹکا۔ اب مجھے اچانک یاد آیا کہ کنویں کا ملک الموت میعاد ختم ہونے پر اب واپس آیا ہے۔ اسے پانی میں پکڑنے کا انتظار تھا۔ بجلی کی تیزی سے مجھے پچھلے 5 سال کا ایک ایک لمحہ اور روز روز کی موت یاد آئی۔ پھر لاکھوں بے گور و کفن لاشیں یاد آئیں جو نصف کرۂ ارض پر بکھری دیکھی تھی۔ میں نے مرنے کے لیے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں اور خدا تعالیٰ کی یاد میں محو ہو گیا۔ اچانک میرے گھٹنے میں انتہائی شدید درد کی ایک جان کا لہر اٹھی۔ میں نے بے خودی میں فوراً گھٹنا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تو چپنی کی ہڈی میرے ہاتھ میں آ گئی، لیکن جب سانس ٹوٹنے لگا تو میں گھٹنا اور چپنی سب بھول گیا۔ میں نے سوچا جب ہاتھ حرکت میں آ گئے ہیں تو مجھے جان بچانی چاہیے، چنانچہ میں نے بائیں ٹانگ سے زبردست ایڑ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے طوفان مچا کر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد میں سطح آب پر تھا، لیکن ہوا سے زیادہ پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا اور میں پھر بے بسی اور نیم بے ہوشی میں تہہ میں جانے لگا۔ پھر مجھے خواب دکھائی دیا کہ خواجہ خضر علیہ السلام مجھے پکڑ کر پانی کے سینے پر سوار کیے لے جا رہے ہیں۔ خواب کی حالت میں ہی میں خوب جی بھر بھر کر تازہ ہوا سے پھیپھڑے بھر رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ پھر میں نے خواب دیکھا کہ خواجہ خضر علیہ السلام میرے پیٹ سے پانی نکال رہے ہیں، لیکن میرا ذہن اب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مرنے سے پہلے کے خواب ہیں، اسی نیند سے میں موت کی نیند میں سو جاؤں گا۔ لیکن موت کی نیند کے بجائے مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جاگ عطا فرمائی اور میں نے گھٹنے میں شدید درد محسوس کر کے اسے پکڑنا چاہا تو کسی نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر خواجہ خضر کو دیکھنا چاہا تو مجھے اپنا سب سے وفادار اور جاں نثار ماتحت سارجنٹ سید حبیب نظر آیا، جس نے بوٹوں اور کوٹ پتلون سمیت کود کر مجھے بچایا تھا۔ ہوش ٹھیک ہوئے تو میں نے مسٹر مونگو کے بارے میں پوچھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ گوروں نے سارا تالاب کھنگال ڈالا مگر مسٹر مونگو نہیں ملے۔ مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ مسٹر مونگو کی مزید تلاش کرائی، وہ ملے لیکن نقلی مونگو تھے۔ اصلی مونگو کو ملک الموت میرے بدلے ساتھ لے گیا تھا اور مجھے اس دفعہ صرف 1 سال کی چھٹی دے کر گیا تھا، مگر میں نے اپنی کم عقلی سے یہ عرصہ بھی دنیا داری کی نظر کر دیا۔ کینیڈین اسکواڈرن مسٹر مونگو کے بغیر اپنے وطن واپس لوٹ گیا اور اس کی بجائے انتہائی کمینے گھٹیا درجے کے ٹامی انگریزی کا رائل ایئر فورس کا ایک نیا اسکواڈرن ہمارے ساتھ آ بیٹھا۔ یہ لوگ تہذیبی اور اخلاقی طور پر ہمارے یہاں کے بھنگیوں، نیچ کمیوں
اور کٹانوں یعنی جرثوموں سے بھی گھٹیا درجے کے تھے۔ انتہائی ذلیل حرکتیں کرتے تھے۔ یہ اسپتالوں میں پلے ہوئے لاوارث حرام کی اولاد تھے۔ کبھی قریبی موازات سے لڑکیاں اٹھا لاتے تو غیرت مند ہندو اور مسلمان ان کا بھس بھر دیتے اور وہ فوراً لڑکیوں کو گاؤں چھوڑ کر آتے۔ کبھی نوعمر لڑکوں کو اٹھا لے جاتے اور نیم مردہ حالت میں کیمپ کے ویران حصوں میں پھینک آتے۔ میرے ذاتی بیرے دلیپ کو، جو انتہائی خوبصورت با اخلاق نوعمر لڑکا تھا، انہوں نے مار کر لکڑی کے باکس میں بند کر کے خالی باکسز میں لگا دیا۔ کئی دن بعد لاش سڑی تو سراغ ملا۔ اس وقت تک میری یونٹ میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ لاہور جہلم پنڈی کے مستقل عملے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بہترین گبرو جوان جمع تھے جو ہر طرح سے بہت بلند کردار تھے۔ ہم سب ان گوروں کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ اسی دوران نیوی کی مشہور زمانہ بغاوت ہوئی اور بمبئی میں 3 باغی جہازوں کو برطانوی اور بھارتی افواج نے گھیر لیا۔ مذاکرات جاری تھے کہ جگہ جگہ سول اور ملٹری میں ان کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ میرے کیمپ میں اچانک باہر سے کچھ نمائندے آنے پر شروع ہو گیا۔ میں نے بڑی حکمت سے لڑکوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اچانک چند انگریز ٹامیوں نے موچی دروازے لاہور کے نوعمر ڈرائیور صفدر کو مار ڈالا۔ ہندوستانیوں نے حملہ کر کے قاتلوں میں سے 2 انگریز مار ڈالے۔ اس پر مسلح تصادم شروع ہو گیا اور مزید 9 انگریز اور 3 ہندوستانی مارے گئے۔ میں آفیسر کمانڈنگ اور دوسرے انگریز افسروں کے ساتھ تصادم روکنے کے لیے لاؤڈ سپیکر پر مناسب آرڈر اور اپیلیں کرتا پھر رہا تھا کہ انگریزوں کی بیرک کے سامنے پہنچے تو 50-60 انگریزوں کا ایک جتھا بجلی کی طرح نکل کر مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ کمانڈنگ افسر اور انگریز آفیسرز منہ دیکھتے رہے۔ میں بے یار و مددگار تنہا جان بچانے کے لیے ہندوستانی کوارٹرز کی طرف بھاگا، لیکن بیرک سے عین چند قدم اس طرف انہوں نے مجھے گرا لیا اور لاٹھیوں ڈنڈوں سے میرے جسم کا ہر حصہ کوٹ کوٹ کر چورا کر دیا۔ میں تو تاریکی میں ڈوب گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور روشن ہو گیا۔ ہندوستانیوں کی پوری بیرک جس میں 100-125 لڑکے تھے ٹامیوں پر ٹوٹ پڑے۔ 2 جان سے گئے، باقی ہڈی پسلی توڑا کر پسپا ہو گئے۔ مجھے مردہ حالت میں لایا گیا تو کہتے ہیں جان نہیں تھی، لٹا کر چادر اوڑھا دی گئی۔ پھر آرمی کی ایک یونٹ ہندوستانیوں کی مدد کے لیے آئی تو پہلے مجھے معائنے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے انتظار میں لاش خاصی دیر پڑی بھی رہی۔ پھر خدا جانے کس طرح واویلا مچا۔ آپریشن روم میں لے جا کر تمام ہڈیاں باندھی گئیں، خون، آکسیجن، گلوکوز، خدا جانے کیا کیا دیا گیا۔ کئی ماہ تو میں کروٹ بھی نہ بدل سکتا تھا، لیکن مصلحت خداوندی نے رحم کھا کر 1 سال عمر بڑھائی دی۔ بڑودہ کے انگریز ہندوستانی تصادم کے بعد ہم صوبہ مدراس کے قصبے ارکونم میں اٹھ آئے۔ یہ مدراس بنگلور ریلوے لائن پر تقریباً 20-25 میل پر تھا۔ اس وقت تک سول سے نکل کر ہندو مسلم فسادات اور کشیدگی فوجوں کو بھی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہندو اخبارات جلتی پر تیل چھڑک رہے تھے۔ میں نے اخبارات کیمپ میں آنے بند کرا دیے تھے۔ حالواً سن 1946 کا واقعہ ہے کہ ارکونم کے انتہائی اعلیٰ کردار منظم موپلے مسلمانوں سے متاثر ہو کر ہم نے کیمپ میں ایک مسجد بنائی۔ اپنا میس مسلمان جوانوں اور افسروں نے مل کر ہندوؤں سے الگ کر لیا۔ ہم خوب گوشت بھون کر کھاتے اور ٹھاٹھ سے یاد الہی کرتے۔ ہمارا یہ قومی تشخص ہندوؤں پر بڑا گراں گزرا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کیمپ میں خاصی تھی، اس لیے بڑے ہندو افسر زہر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ آخر انہوں نے ہم افسروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے سکھوں کو ساتھ ملا کر ایک
زیر آب ہندو مسلم فساد کا اچھوتا خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ کیمپ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک قدرتی باولی تھی، یعنی قدرتی چشمے کا ایک بڑا کنواں، 40-50 فٹ لمبی، چوڑی، 30 فٹ گہری، سطح آب پر 10-12 فٹ کی عمودی ترچھی چٹانوں کے کنارے کھڑے تھے۔ واپسی راستہ صرف ایک نل تھا جو ایک کنارے پر لگا تھا۔ ہم 3 مسلمان افسر تیر رہے تھے۔ بہت سے لوگ کناروں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کہ 10-11 ہندو سکھ افسروں کا گروپ آیا، ایک ایک کر کے پانی میں کود کر تیرنے لگے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جو ہی کوئی مسلمان پانی میں غوطہ لگائے، رازداری سے اسے پکڑ کر گلا دبا دو کہ تماشا دیکھنے والوں اور دوسرے نہانے والوں کو پتہ بھی نہ لگے۔ ہمارے ایک ساتھی نے غوطہ لگایا تو 2 ہندو اس کے ساتھ نیچے لپکے۔ انہوں نے اسے دبوچنا چاہا تو وہ گرفت سے نکل کر فوراً باہر آیا۔ وہ بھی ساتھ آئے اور سب نے مذاق سمجھ کر درگزر کیا، لیکن میری چھٹی حس مطمئن نہ ہوئی۔ میں خطرہ بھانپ چکا تھا۔ میں نے تیسرے شخص کو رازداری سے مطلع کرنے کے لیے پانی کی سطح پر سے اس تک پہنچنا مناسب نہ سمجھ کر نیچے سے رازداری سے اس تک جانا چاہا تو وہ کمبخت پہلے ہی غوطہ لگا چکا تھا اور میں نے پانی میں جانے سے عین پہلے 2 ہندو فوراً اس کے پیچھے جاتے دیکھے، لیکن میں غوطہ شروع کر چکا تھا، فوراً نکلنا چاہتا تھا کہ ایک قوی ہیکل سکھ اور ایک ہندو نے مجھے دبوچ لیا۔ ہندو کی تو مجھے فکر نہ تھی، لیکن بھاری بھرکم جسم کو پہچان کر اور پوری طرح اس کی گرفت میں دیکھ کر میں نے داڑھی والے کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر منت کرنی چاہی کہ چھوڑے، لیکن سکھ کی داڑھی میں مجھے ٹھوڑی نہ ملی اور اس کا شکنجہ سخت ہونے لگا تو میری جان نکلنے لگی۔ اچانک مجھے یقین ہو گیا کہ کافروں نے زیر زمین فساد کا منصوبہ تیار کیا تھا اور میں اور میرے ساتھی اب بچ نہیں سکتے۔ مجھے اپنی بے بسی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے خدا سے دعا مانگی کہ یہ تو مجھے مسجد بنانے اور جمعے کے خطبے لاؤڈ سپیکر پر سنانے کی پاداش میں مار رہے ہیں۔ جو ہم نہ رہے تو تیری مسجد اور خطبہ کیسے رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کو شاید قوت بازوئے مسلم کا خیال آ گیا اور عین اس وقت جب میرا سانس ٹوٹ کر پانی پھیپھڑوں میں بھر رہا تھا، میں ٹمٹماتی شمع کی طرح بھڑکا۔ سکھ کی ناک پر زبردست مروڑا دے کر میں نے اس کی چھاتی پر زور کی لات مار کر ایڑ لگائی اور فوراً سطح آب پر آ کر بھرپور سانس لیا۔ پھر اچانک میرے دل میں اس ظلم کا زبردست احساس اٹھا کہ تازہ دم ہو کر اس کو اندر جا کر دبوچ لوں، لیکن پھر اندر کے غوطے کو میں نے نل کی طرف پھیر کر کنارے پر آ کر ایک شخص کا سہارا لیا اور نل پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اوسان بحال کر کے میں نے واشگاف الفاظ میں سازش بے نقاب کی تو مسلمان نوجوان دھڑا دھڑ باولی میں کود پڑے۔ اب وہ سکھ بڑی تکلیف دہ حالت میں باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ میرے بجائے اپنے ہندو ساتھی کو پانی میں ختم کر آیا تھا۔ اتنے میں وہ 2 ہندو باہر آئے جو ہمارے تیسرے ساتھی کو ڈبو آئے تھے۔ دونوں اموات کی نشاندہی ہو گئی۔ فساد اور مذہبی جنون ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ 2 ساتھیوں کی موت نے سب کو لرزا دیا۔ فوراً لاشیں نکال کر سب ان کی جان بچانے کی فکر کرنے لگے، لیکن بے سود۔ چند جوانوں نے سکھ کی مرمت شروع کر دی، ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی۔ دوسرے 2 ہندو قاتلوں کو خود بنگالی نوجوانوں نے پکڑ لیا۔ انگریز افسروں نے انڈر واٹر ہندو مسلم رائٹس کے نام سے مقدمے کی تحقیقات کی۔ مارشل کورٹ نے سکھ کو پھانسی، دونوں ہندوؤں کو عمر قید سنائی۔ یہ نہیں معلوم کہ سزا حقیقتاً ملی کہ نہیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی صرف 1 سال کی مدت کے لیے زندگی مستعار دی اور دریائے تنگہیدرا اور دریائے کرشنا کے سنگم میں پھر ملک الموت لینے آ گیا، جیسے شاید اسے میری روح پانی ہی میں نکالنے کا حکم ہو، لیکن خدا کے پاس لے جانے کی بجائے اب کے پاکستان لے آیا۔ آج سے پورے 45 سال پہلے جب میری عمر صرف 11 سال تھی، شہر روہتک ایک خوفناک سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔
شدید بارشوں نے نہر جمن غربی کا شمالی کنارہ بہا ڈالا، جس کی وجہ سے دریائے جمنا کے پانی نے کرنال اور روہتک کے اضلاع کو ایک وسیع سمندر میں تبدیل کر دیا۔ بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ والد محترم نے شہر کے شمالی کنارے کے پشتے کا ٹھیکہ لیا اور کئی ہزار آدمی کام پر لگا دیے۔ جس جگہ مرکزی پڑاؤ اور دفتر قائم کیا گیا وہ نئے پشتے سے محفوظ تھی، لیکن پشتے کی دوسری جانب ایک زبردست سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ نہر کا جنوبی کنارہ بھی غائب تھا اور اس کی بجائے پشتے کے عقب میں 6-7 فٹ خشکی چھوڑ کر پانی شروع ہو جاتا تھا جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، کہیں گہرا کہیں کم، دور کسی جگہ دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ پشتے کے عقب میں 6-7 فٹ خشکی کی پٹی بہت دور تک چلی گئی تھی، لیکن یہ خشکی کس نوعیت کی تھی اس کا کسی کو علم نہ تھا، کیونکہ کوئی شخص اس پشتے کے کنارے پر نہ جا سکتا تھا۔ یہ کنارہ بظاہر خشکی نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت یہ انتہائی پتلی دلدل کی 12-15 فٹ گہری تہہ تھی جس کا کسی کو ابھی تک علم نہ تھا۔ یہ تہہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے پانی کے نیچے بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور صبح کا سہانا سما ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ راج مزدور اور نگران پشتے پر کھڑے وسیع و عریض پانی کا نظارہ کر رہے تھے اور مچھلیوں کی اٹکیلیوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ یہ مچھلیاں 2-2.5 فٹ لمبی تھیں۔ میں چند دوسرے لوگوں کے ساتھ 10-12 فٹ بلند تباہ شدہ پل کے ڈھانچے پر کھڑا پشتے کے ساتھ ساتھ کنارے کے قریب پانی میں مچھلیوں کو پھدکتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک 2-2.5 فٹ لمبی ایک مچھلی پانی سے اچھل کر خشکی کی پٹی میں گری اور نزدیک ہی اس جگہ گری جہاں ٹوٹے پل کے اوپر میں کھڑا تھا۔ مچھلی کو خشکی پر دیکھتی ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک لمحے بعد میں نے اپنی چپل وہیں پل پر چھوڑ کر ننگے پاؤں مچھلی کے عین اوپر 10-12 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ معصوم ذہن نے جو سوچا ایک لمحے میں کر گزرا۔ میرا دایاں پاؤں مچھلی پر پڑا اور چھپاک کی آواز کے ساتھ ہی تمام جسم خشکی کے اندر اتر گیا، صرف کندھے اور گردن باہر رہ گئی۔ مچھلی کا تو نام و نشان بھی نہ پایا۔ مسئلہ فوری طور پر یہ پیدا ہو گیا کہ نیچے کسی مضبوط زمین پر قدم نہ جمے، بلکہ محسوس ہو رہا تھا نیچے ہی نیچے دھنستا جا رہا ہوں۔ جوں جوں کر کے پاؤں اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اور سختی سے اٹک جاتے اور اوپر آنے کے بجائے حرکت کرنے پر اور نیچے اترتے جاتے۔ ایک لمحے میں کندھے تک میرا جسم خشکی میں اتر گیا، دوسرے لمحے کندھے بھی غائب ہو گئے اور گردن پر کیچڑ محسوس ہونے لگی۔ مجھے یقین تھا بے شمار لوگوں نے مجھے کیچڑ میں غرق ہوتے دیکھا ہے اور وہ مجھے ضرور بچا لیں گے، لیکن اس وقت مسئلہ فوری طور پر سر کو اندر جانے سے روکنا تھا کہ سانس بند نہ ہو۔ در حقیقت یہ ایسی اچانک افتاد پڑی کہ ذہن کو نہ تو پتہ لگا کہ کیا مصیبت ہے اور نہ اس سے نبٹنے کی کوئی ترکیب سمجھ میں آئی۔ پھر وقت کی کمی اور تیزی کے ساتھ اندر جاتے ہوئے جسم نے بالکل بوکھلا دیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور گل ہوتے ہوئے چراغ کی مانند میں نے بھڑک کر فوراً ہاتھ باہر کھینچے اور ان سے کیچڑ کاٹ کر اس طرح تیرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے پانی میں تیرتے ہیں۔ اس سے جسم تو نیچے خلا میں اترنے سے بچ گیا، لیکن سارا منہ، ناک اور آنکھیں کیچڑ میں لت پت ہو گئیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے عقب کی طرف پانی کی جانب کیچڑ زیادہ نرم اور پتلی ہے، چنانچہ میں نے پانی میں الٹی تیراکی کی طرح ہاتھ پاؤں مار کر کیچڑ میں تیراکی شروع کر دی۔ بے تحاشا ہاتھ پاؤں مارنے سے دلدل نرم پڑ گئی اور چاروں طرف پانی جمع ہو گیا۔ اس طرح میرے پاؤں آزاد ہو گئے۔ میں کنارے سے دور پانی کی طرف تیرنے کی جدوجہد کرتا رہا، حتیٰ کہ اتنی پتلی کیچڑ آ گئی کہ میں آسانی سے اس میں تیرنے لگا، پھر بڑھ کر پانی میں پہنچ گیا۔ پانی بمشکل 3-4 فٹ گہرا تھا۔
بار بار میری ٹانگیں لاشعوری طور پر زمین پر ٹکتیں تو میرا سارا جسم پانی میں اترنا شروع ہو جاتا اور میں ہڑبڑا کر ٹانگیں اوپر کھینچتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ ابھی میرے اوزان بحال نہ ہوئے تھے کہ کیچڑ اور پانی مل ملا کر چاروں طرف ایک انتہائی غلیظ مرکب پھیل گیا جس سے سخت خوف آنے لگا۔ چنانچہ میں اور گہرے پانی کی طرف نکل گیا، لیکن اس پانی سے ڈر کر میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس طرح میرا یہ حال تھا کہ میں کنارے یا پشتی کی جانب نہیں آ سکتا تھا اور گہرے پانی کی طرف رہنے پر مجبور تھا۔ دوسری طرف یہ عالم کہ میرے 4 بھائی، چچا، امزاد اور بے شمار لوگ مجھ تک پہنچنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے تھے، لیکن دلدل کی 10-12 فٹ طے کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تیزی سے پگڑیاں باندھ باندھ کر لمبی رسی بنا رہے تھے۔ میں نے تمام ماحول کا غور سے معائنہ کیا۔ جس پل سے میں کودا تھا اس کے تقریباً 3 جانب دلدل پھیلی تھی اور ایک سمت پانی تھا۔ یہ پانی فرلانگ بھر لمبے گول دلدل کنارے سے میرے پانی سے ملا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پل کے پانی والے حصے کو منزل مقصود بنایا اور انتہائی آرام سے چکر کے ساتھ ساتھ تیرتا اور دلدل سے بچتا ہوا پل کے دوسری جانب جا نکلا۔ لوگوں نے فوراً پگڑیوں کی رسی نیچے پھینکی اور میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے پکڑ کر پل پر کھینچا جا سکوں۔ یقین تھا گر جاؤں گا۔ پشتے پر پہنچنے کے لیے مجھے ایک 10-15 فٹ چوڑی دلدل کی پٹی کو پگڑی کی رسی کے سہارے پار کرنا تھا، لیکن اس میں یہ خطرہ تھا کہ دلدل میں غرق ہو کر سانس بند نہ ہو جائے۔ آخر یہی طے پایا کہ پگڑی کو کمر کے گرد باندھ کر دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لوں اور لوگ تیزی کے ساتھ مجھے پشتے پر کھینچ لیں، لیکن پگڑی کمر کے گرد باندھنا بھی ناممکن ہو گیا۔ آخر ہاتھوں کے گرد خوب پگڑی لپیٹ کر کھینچنے کی اجازت دی گئی۔ جھٹکا لگتی تمام جسم ما سر پھر کیچڑ میں غائب ہو گیا اور سانس بند ہونے لگا، لیکن کھینچنے والوں نے بجلی کی سی تیزی سے کھینچ لیا اور اس طرح دلدلی موت کا ذائقہ چکھ کر نیم مردہ حالت میں گھر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ دلدلی سمندر سے بچنا ناممکن تھا، کیونکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1973۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔